बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एकेडमी की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। एक छोटी सी बात से मैं आगाज़ करना चाहूँगा कि अगर आपके ख्वाब बहुत ऊंचे हैं और आपके हालात बहुत ख़राब हैं, आप मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ज़िंदगी आपसे यकीनन कोई बड़ा काम लेने वाली है। ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन मंजिल तक वही लोग पहुंचते हैं जो इन मुश्किलात का सामना करते हैं और अपना रास्ता खुद बनाते हैं। मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि यू कैन डू, कि कोई भी काम है वो आप कर सकते हैं। कोई भी दुनिया में चीज़ ऐसी नहीं है जो नामुमकिन हो। तो इसके साथ ही आज हम एक अहम मौजू की तरफ जाएंगे, और ये मौजू उन लोगों के लिए जो लेक्चरर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, या हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की तैयारी कर रहे हैं, या मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में उनके सिलेबस में जो मोटिवेशन से मुतल्लिका एक चैप्टर है वो पढ़ रही हैं। तो मैस्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, या इसको हिरार्की ऑफ नीड भी हम कहते हैं, तो ये आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताता जाऊँ कि इब्राहम मैस्लो का ताल्लुक़ जो है वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से है, और ये जो इस साइकोलॉजी या इस ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनका ये ख्याल है कि हर शख्स अपने अफ़ाल का ख़ुद ज़िम्मेदार होता है। वो अपने फ़ैसले और नस्बुलैन के इंतखाब में ख़ुद मुख्तियार है। और मैस्लो का ये भी कहना है कि इंसान हर लम्हा तग़य्युर पज़ीर है, हर नया लम्हा नए तग़य्युरात लेकर आता है। इंसान आज़ाद है, इसलिए उसे चाहिए कि वो अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इदराक करके उन्हें मौजू और एहसन तरीके से इस्तेमाल में लाए। मैस्लो ने इंसानी मुहर्रिकात को बड़ी खूबसूरती से पेश किया। उसने मुहर्रिकात के लिए नीड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, NEED, नीड में ना होते ज़रूरियात, और उसने इंसानी नीड्स को 5 हिस्सों में तकसीम किया, यानी हिरार्की ऑफ नीड का नाम इससे दिया जाता है। और ये जो 5 नीड्स हैं ये कौन सी हैं? नंबर 1 फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी इसको हम उर्दू में कहेंगे उज़वियाती ज़रूरियात। दूसरी है सेफ्टी नीड, इसको हम कहेंगे तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरियात। तीसरी है लव एंड बिलोंगनेस, मोहब्बत और वाबस्तगी की ज़रूरियात। और तीसरी है सेल्फ स्टीम, और चौथी है पांचवी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अब मैं इन पांचों की वजाहत करूंगा कि ये फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती हैं, सेफ्टी नीड्स कौन सी होती हैं, लव एंड बिलोंगनेस कौन सी हैं, और सेल्फ स्टीम नीड्स में कौन सी नीड्स आती हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, या जिसको हम उज़वियाती ज़रूरतें कहते हैं, ये क्या होती हैं। मैस्लो कहता है कि ये ज़रूरियात सबसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं, इसलिए इनकी तकमील फौरी तौर पर की जाती है, और अगर इनमें से कोई भी ज़रूरत उसकी तस्कीन ना हो सके तो वो ज़रूरत फ़र्द पर छा जाती है और बाकी ज़रूरियात पस मंज़र में चली जाती हैं, या फ़र्द उन्हें सानवी हैसियत देता है। अब देखना है कि ये कौन सी ज़रूरियात हैं जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। उनमें नंबर 1 भूख, प्यास, ऑक्सीजन, नींद, जिन्स, शदीद मौसम से बचाव। ये वो ज़रूरियात हैं जो मैस्लो के नज़दीक सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, और किसी भी फ़र्द में ये ज़रूरियात सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। दूसरी जो ज़रूरत
بتائی ہے میسلو نے وہ ہے سیفٹی نیڈ، جس کو ہم اردو میں تحفظ کی ضروریات کہتے ہیں۔ تو جب یہ جو عضویاتی ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر تحفظ کی ضروریات جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، اور تحفظ کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ شیرخوار سے لے کر بزرگوں تک سب کو ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کسی خاص عمر میں، یہ سب کو سیفٹی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں تو کوئی بھی انسان ہے، اس کو اپنی ملازمت کا تحفظ چاہیے، اس کو معاشی تحفظ چاہیے، اور آپ دیکھیں کہ لوگ بیمہ پالیسیاں جمع کرواتے ہیں اور ایسی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں جہاں انہیں تحفظ ملے، جہاں انہیں ان کے خاندان کا تحفظ ملے، اور جاب بھی وہ ایسی کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایسی جاب وہ نہیں کریں گے جو کانٹریکٹ پہ ہو، وہ کوشش کرتے ہیں کہ پرماننٹ جاب ہو جہاں انہیں پینشن ملے اور انہیں ان کی ملازمت کا جو ہے وہ تحفظ حاصل ہو۔ لیکن یہ جو سیفٹی نیڈ ہوتی ہے نا، یہ بعض حالات ایسے بھی آتے ہیں کہ ان کی ضرورت بڑھ بھی جاتی ہے۔ اب وہ کیسے بڑھ جاتی ہے کہ ویسے تو عام روٹین میں ظاہر ہے یہ ضرورت دوسرے نمبر پہ آتی ہے، لیکن جب کسی جگہ جنگ چھڑ جائے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، تو پھر یہ جو تحفظ کی ضروریات ہوتی ہیں یہ مزید بڑھ جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، جنگ چھڑ گئی تو جان کی فکر ہوتی ہے سب کو، زلزلہ آ جائے تب بھی انسان کو اپنے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر سیلاب آ جائے پھر بھی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں کہ جان بچ جائے، تحفظ اب مل جائے۔ تو یہ ضروریات شدت اختیار کر جاتی ہیں جب کہیں جنگ ہو رہی ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، یا کوئی اور ایسے مسائل ہوں۔ تیسری جو ضرورت ہے میسلو کی نے جو بتائی ہے وہ ہے محبت اور وابستگی کی ضروریات، یا لو اینڈ بلانگنس۔ اور اس حوالے سے میسلو کہتا ہے کہ جب فرد کے تحفظ کی ضرورت پوری ہو جائے تو یہ جو محبت اور وابستگی کی ضرورت ہے یہ بیدار ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی انسان ہے وہ دوسروں کے ساتھ گرمجوش تعلقات بنانا چاہتا ہے، وہ اپنے دوست احباب، رشتہ داروں سے محبت اور شفقت اور دوستانہ برتاؤ کرتا ہے، اور جواب میں اس کی طلب کرنا یہ بھی اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئے تو جواب میں بھی اس سے محبت اور شفقت ملے۔ اور اگر اللہ نہ کرے ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی اور اسے یہ پتہ چل جائے کہ اس کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اور آپ دیکھیں سوئسائڈ بھی لوگ کرتے ہیں، کئی اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ جب کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو فضول ہے، اور کسی کو اس سے نہ محبت ہے نہ کسی کو اس سے لگاؤ ہے، تو وہ انسان اپنے آپ کو خالی محسوس کرتا ہے، وہ خالی پن کا احساس اس میں جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور میسلو نے ایک اور بات کی ہے کہ محبت صحت مند نشو و نما کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا گاڑی کے لیے ایندھن۔ اب گاڑی ہے لیکن اگر اس میں ایندھن نہیں ہے تو وہ بیکار ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں اگر محبت اور یہ چیز نہیں ہے تو تب بھی اس کی زندگی جو ہے وہ بیکار ہے۔ تو یہ خیال ہیں میسلو کے کہ محبت اور وابستگی کی ضرورت جو ہے یہ بھی انسان کی زندگی میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بعد آتی ہے چوتھی ضرورت، اور وہ ہے عزت نفس کی ضرورت۔ اور عزت نفس سے مراد اپنی ذات کی قدر پیدا کرنا، دوسروں کو بھی اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہو۔ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ عزت نفس سے مراد اپنی ذات کی قدر پیدا کرنا تاکہ دوسروں کو بھی اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہو۔ یہاں پہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک ہوتی ہے سیلف رسپیکٹ، دوسری ہوتی ہے سیلف اسٹیم۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ سیلف رسپیکٹ، اس کو ہم اردو میں کہیں گے خود عزتی، یعنی اپنی عزت آپ کرنا۔ تو خود عزتی کا تعلق جو ہوتا ہے یا سیلف رسپیکٹ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ فرد کی اپنی ذات سے ہے۔
اگر فرد کو علم ہو کہ وہ کن صلاحیتوں کا مالک ہے تو یہ سیلف رسپیکٹ کہلائے گی۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، ان کے بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں اور انہیں اپنی جو ہے خود انحصاری جو ہے وہ ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر وہ کوئی کتنی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، نہ ان کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے نہ ان کی باڈی لینگویج سے ظاہر ہوتی ہے، بڑے مضبوط اعصاب کے مالک لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے سیلف رسپیکٹ، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کون سی خوبیاں ہیں۔ اور جو دوسری ہے سیلف اسٹیم، یہ ہوتا ہے عزت افزائی میں دوسروں کی طرف سے عزت و وقار بھی حاصل ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی رسپیکٹ خود، لیکن جب دوسروں سے بھی آپ امید رکھتے ہیں کہ دوسرے آپ کی تعریف کریں، دوسرے آپ کی خوبیوں کا اعتراف کریں اور آپ کی قدر کریں، تو یہ بھی انسان میں ایک خواہش بہرحال موجود ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری پوائنٹ میسلو نے بتایا ہے وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن، کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جب فرد کی تمام ضروریات کی تسکین ہو جاتی ہے تب یہ محرک پیدا ہوتا ہے، اور اس میں یوں کہہ لیں کہ یہ تکمیل ذات ایک ہوتی ہے کہ جب فرد اپنی مخفی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی کوشش کرتا ہے تو تحصیل یاب یا تکمیل ذات کا جو ہے یہ محرک ہے، اس کی تسکین ہوتی ہے۔ اور یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی یہ جو آخری سٹیج میسلو نے بتائی ہے کہ جب انسان کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر یہ یہاں پہ میسلو کہتا ہے کہ مکمل انسان بننے کے لیے یا مکمل انسان بننے کے اس عمل کو تکمیل ذات یا سیلف ایکچولائزیشن کا نام دیا ہے۔ اب یہ تو 5 پوائنٹ ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان 5 پوائنٹ سے ایگری کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، لیکن میں تھوڑی سی بتاؤں کہ ظاہر ہے جب بھی کوئی تھیوری پیش ہوتی ہے اس پہ کچھ اعتراضات بھی ہوتے ہیں، کچھ اس کی خامیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ میسلو یہ کہتا ہے کہ انسان کی سب سے پہلی ضرورت جو ہے اس کی بھوک ہے، پیاس ہے، آکسیجن ہے، نیند ہے، اور پھر اس کے بعد اسے تحفظ چاہیے، اسے سیفٹی چاہیے، اور تیسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ انسان کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ محبت اور وابستگی کی ہوتی ہے، اور محبت انسان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا زندگی کے لیے، جتنا گاڑی کے لیے ایندھن ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر عزت نفس کی وہ بات کرتا ہے، انسان اپنی خود بھی عزت کرتا ہے اور دوسروں سے بھی امید رکھتا ہے کہ وہ دوسرے بھی اس کی عزت کریں، اور پھر وہ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف آتا ہے۔ لیکن جب ہم تھوڑا سا غور کریں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ اسی ترتیب سے جی رہے ہوں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نیوٹن جو ہے اپنے کام میں اتنا مگن ہوتا تھا کہ اس نے انڈے کی جگہ گھڑی کو ابال دیا، کھانا اس کا دوست کھا جاتا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ کھانا اس نے کھا لیا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ جو کھانا پینا، بھوک پیاس، یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو لوگ اپنے کام میں مگن ہوتے ہیں انہیں اس چیز کا کوئی نہیں ہوتی پرواہ کہ کھانا، اب جبکہ میسلو تو کہتا ہے کہ انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہی بھوک پیاس اور نیند ہے، لیکن کچھ لوگ تو بالکل پرواہ ہی نہیں کرتے، نہ بھوک کی، نہ پیاس کی، نہ نیند کی۔ ان کو تو اگر پیار ہے تو اپنے کام سے ہے، وہ تو اپنے جو ہے کام میں اتنے زیادہ مگن ہوتے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھیوری بے شک بہت اچھی تھیوری ہے، لیکن اس میں بھی بہرحال کچھ نہ کچھ خامیاں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو یہ تھی میسلو تھیوری آف موٹیویشن۔ پاکستان اکیڈمی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آنے والے دنوں میں کچھ اور اچھی ویڈیوز کے ساتھ، کچھ اور اچھے لیکچرز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں پھر پیش ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔